अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, नई सियासी जमात बड़ी तेजी से मकबूल हो रही है। लाखों लोगों ने चंद ही दिनों में उसको ज्वाइन किया है, उसको फॉलो किया है। आप शायद समझ रहे होंगे कि ये इकरारुल हसन साहब की पार्टी है। नहीं जनाब, ना ही ये इकरारुल हसन साहब की जमात है। इसी तरह अगर आपके जहन में आ रहा होगा कि शायद ये जवाद अहमद साहब की जमात है, नहीं जी, ये जवाद अहमद साहब की भी जमात नहीं है, बल्कि ये जो जमात है इसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ जी, भारत के अंदर ये जमात है कॉकरोच जनता पार्टी। एक हफ्ते से कम टाइम के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर इसको फॉलो किया है। लाखों लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और कॉकरोच की जो जमात है कॉकरोच जनता पार्टी, वो तेजी से मकबूल हो रही है। अब ये किस्सा क्या है, क्या हुआ, ये स्टोरी भारत में किस तरह शुरू हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हुआ इस तरह के, भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था और वहां पे भारत के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने नौजवानों को एक तरह से कॉकरोचों से, जो कॉकरोच होते हैं उनसे तशबीह दे दी कि जनाब ये कभी सोशल मीडिया पे किसी को अटैक करते हैं, कभी किसी और जगह पे किसी को अटैक करते हैं। और वो गालबन कोई फेक डिग्री या कुछ इस किस्म का कोई वो मामला था वहां पे जो अदालत तक पहुंचा था। उसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं, बाकी सारे कॉकरोचों की तरह ये वो। तो उसके रिएक्शन में वहां पे एक नौजवान ने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली और चंद ही दिनों के अंदर उसके इंस्टाग्राम के ऊपर 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। लाखों लोग उसके हवाले से पोस्ट कर रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि जनाब हमने ये कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करनी है। लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जब आपने मुल्क को गटर बना दिया तो फिर वहां पे कॉकरोच ही पैदा होंगे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी एक मोजेस जज साहब ने, जो अब रिटायर्ड हो गए, उन्होंने गटर की बात की थी। वो कौन से जज साहब थे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब वो रिटायर्ड होके जा चुके हैं। पर एनीवे, कॉकरोच जनता पार्टी बड़ी तेजी से मकबूल हो रही है। उतनी तेजी से मेरा नहीं ख्याल कि इकरारुल हसन साहब की या जवाद अहमद साहब की पार्टियां यहाँ पे मकबूल हो रही हैं, क्योंकि नई जो सियासी जमातें होती हैं उनके लिए जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने जनाब अपनी जगह बना ली है। और अब जितना बैकलैश आ रहा है, और इसमें जो लोग ज्यादातर ज्वाइन कर रही हैं सारे नौजवान हैं, जनरेशन जी के लोग हैं, कुछ उनसे थोड़े से बड़े हैं, सारे नौजवान हैं। और वो निजाम के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि ये जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सियासी जमातें हैं, इन्होंने मुल्क को गटर बना दिया है, तो गटर से तो फिर कॉकरोच ही निकलते हैं। अब जब ये सारा मामला बहुत ज्यादा फैल गया है तो अब भारत के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि भाई वो उन्होंने फेक डिग्री के हवाले से ये बात की थी और जो नौजवान इस किस्म की गलत हरकतें करते हैं उनके हवाले से बात की थी। ओवरऑल उन्होंने नौजवानों को कॉकरोच नहीं कहा था। लेकिन एनीवे, अब वो जो मर्जी कहें, मसला तो ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी बड़ी तेजी से मकबूल हो रही है। जब कोई नई सियासी जमात आती है उसके लिए जगह बनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो बड़ी तेजी से भारत के अंदर जगह बना रही है। अच्छा जी, अगली खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है और कॉकरोच जनता पार्टी जो है आपको पता है वो भी सोशल मीडिया पे बड़ी मकबूल हुई है। अब सोशल मीडिया पे अक्सर इल्जाम लगता है कि दुश्मन तराजी की जाती है, गलत जुबान इस्तेमाल की जाती है, सियासी जमातों के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। और कल भी मैंने खबर आपसे शेयर की थी कि एक शख्सियत पाकिस्तान आई हुई है जिसके एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया और अता तारर साहब ने वहां पे खिताब किया और फिर उन्होंने उसको ट्वीट वगैरह भी किया। उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने अब एक ट्वीट की है और फवाद चौधरी साहब ने जनाब अपने ट्वीट में लिखा है कि वो अता तारर साहब को और राना मशहूद साहब को लीगल नोटिस जारी करेंगे पीका एक्ट के तहत, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे अब्यूसिव अकाउंट को प्रमोट किया है जो सोशल मीडिया पे गालियां देता है, लोगों के हवाले से नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करता है, फिल्थी कंटेंट शेयर करता है। और फवाद चौधरी साहब ने लिखा कि दिस इज absurd and state functionaries must not act irresponsible by spending taxpayers' money on promotion of filthy and zaleel accounts and language। तो बड़ी सख्त जुबान उन्होंने इस्तेमाल की है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक शख्स बाहर से आया हुआ है, उसका जो ट्विटर अकाउंट है उस पे माँ का नाम लिख लें या बहन का नाम लिख लें, बहुत सारी ऐसी गालियां आपको मिलेंगी। बल्कि फवाद चौधरी साहब को तो टैग करके, जिस वक्त गालबन वो वजीर थे, उनको बहन की गाली दी गई है उस अकाउंट से। और वो अकाउंट जिस शख्स का है उसको इधर जो है प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उसी के रद्द अमल में अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाब अगर वुज़रा उसको ये प्रोटोकॉल देंगे, जो एक शख्स जो है इस किस्म की दुश्मन तराजी करता है, गालियां देता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, और ये कोई अननोन अकाउंट नहीं है, मतलब सबको पता है कि इस अकाउंट से क्या लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, क्या बात कही जाती है, किस तरह की जुबान इस्तेमाल होती है। उसी की वजह से अब फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये क्या वुज़रा को ये अकाउंट प्रमोट करना चाहिए, ऐसे बंदे के जो है के लिए दावतें करनी चाहिए। एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि जी मुल्क का नौजवान बदतमीज हो गया,
وہ غیر شائستگی کا مظاہرہ کرتا ہے. بھائی وہ کوئی بے نامی اکاؤنٹس ہیں وہ تو کسی کو نہیں پتا, لیکن جو سب کو پتا ہے کہ یہ اکاؤنٹس ہیں اور یہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں, کیا وفاقی وزراء کو ان کے ساتھ اس طرح اٹھنا بیٹھنا چاہیے, ان کو اس طرح پروٹوکول دینا چاہیے؟ یہ ایک وہ کوشچن ہے جس کو فواد چودھری صاحب بھی ریز کر رہے ہیں. ہر حکومت کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, کسی کو آپ ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں, لیکن آپ کو ایک واضح فرق نظر آتا ہے تحریک انصاف کے دور حکومت میں اور آج کل کے جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے ان کے رویوں میں. کتنا ایکسیس آپ کو دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا اس وقت بھی تحریک انصاف کا ایک وزیر اعلیٰ ہے, ایک یوٹیوبر, ایک نوجوان لڑکا, بیٹ رپورٹر, ہر بندہ جا کے ان سے ملتا ہے. بہت سارے نام نہاد دانشور جو ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے, ہر کسی کو بلایا جاتا ہے کہ بھائی آئیں آپ سہیل آفریدی سے بات کریں. اچھا یہ کوئی اس وقت صورتحال نہیں ہے کہ کیونکہ وہ اپوزیشن میں یعنی وفاق میں اپوزیشن میں ان پہ کڑا وقت ہے تو اس وجہ سے میڈیا کو ایکسیس ہے. نہیں, جب یہ حکومت میں تھے خان صاحب سے کتنے لوگ جا کے ملتے تھے, یوٹیوبرز بھی ملتے تھے, بیٹ رپورٹرز خان صاحب سے کوشچن کر لیتے تھے, اینکرز جو ہیں یوں سامنے لائن لگا کے کرسیوں پہ بیٹھتے تھے اور خان صاحب سے بات کرتے تھے, بلکہ یہاں تک کہہ دیا جاتا تھا کہ اگر مہنگائی زیادہ ہوگی تو گلا کس کا پکڑنا ہے. وہ محمد مالک صاحب نے بات کی تھی, اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہوئی تھی, وہ تو ایک میٹافورکلی انہوں نے ایک بات کی تھی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے جس طرح آپ محاورتاً کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ مہنگائی ہوگی تو پھر ذمہ دار کون ہوگا, کس کے اوپر ذمہ داری آئے گی, پر وہ کلپ بھی بہت زیادہ وائرل ہوا تھا. اسی طرح آپ نے دیکھا جو دیگر لوگ تھے ان تک بھی ایکسیس تھا, فواد چودھری سے بھی لوگ ملتے تھے, دیگر وزراء سے بھی ملتے تھے. ابھی جو موجودہ حکومت ہے کیا اتنا ایکسیس ہے میڈیا کو؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ شہباز شریف 5-6 اینکرز کو سامنے بٹھائے گا اور وہ کہیں گے کہ بھائی کریں مجھ سے آپ نے جو سوال کرنا ہے؟ شہباز شریف صاحب کو تو چھوڑ دیں, کیا مریم بی بی کے سامنے 5-6 جرنلسٹ بیٹھ کے ان سے کوشچن کر سکتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں جی جمہوری رویہ. یہ کون سا جمہوری رویہ ہے کہ نہ آپ میڈیا سے اس طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں, نہ کسی کو انٹرویو دیتے ہیں. خان صاحب کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے, دیکھیں اس ملک میں 2 طرح کی تنقید ہوتی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو ملک میں مہنگائی ہے, ملک میں بہت سارے مسائل ہیں, جمہوری حقوق کے مسائل ہیں, دیگر مسائل ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں جو خان صاحب کے دور میں بھی تھے, وہ اس کے اوپر تنقید کرتے تھے, خان صاحب کی حکومت پہ تنقید کرتے تھے. ایک وہ لوگ ہیں. ایک اسی طرح لوگ ہیں جو کرپشن کے اوپر تنقید کرتے ہیں, دیگر چیزوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں, جس طریقے سے گورننس ہو رہی ہے اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, موجودہ نظام اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں. تو ایک طرح کی تو یہ تنقید ہے. ایک وہ طبقہ ہے جس میں بڑے بڑے صحافی اور نام نہاد دانشور بھی ہیں, ان کی ٹوٹل تنقید کا محور جو ہے وہ خان صاحب کی ذات ہوتی ہے. یہ تنقید نہیں, یہ نفرت کرتے ہیں, یہ عمران خان صاحب کی ذات سے نفرت کرتے ہیں. اگر آپ ان کی تنقید سنیں تو وہ آپ کو اتنی چھوٹی سی لگے گا ایسے کہ ان کے دماغ کے اندر 3-4 برین سیل کام کر رہے ہیں. ابھی اس وقت کسی کو شہباز شریف صاحب سے کوئی ذاتی عناد تو نہیں ہے. آپ مہنگائی پہ تنقید کرتے ہیں, آپ ان کی پالیسیز پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن یہ گھما پھر آ کے عمران خان کی ذات کے اوپر بات کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے. یہاں پہ ایک تنقید نظام پہ ہوتی ہے, کرپشن پہ ہوتی ہے, مبینہ خرابیوں پہ ہوتی ہے. دوسرا جو ایک طبقہ ہے اور اس میں صحافی بھی ہیں, نام نہاد دانشور بھی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کی نفرت میں تنقید کرتے ہیں اور صرف عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. لیکن جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ کیا ان میں سے کوئی یہ ابھی کہہ سکتا ہے کہ ہم 5 جرنلسٹ بیٹھ کے سامنے شہباز شریف سے کوشچن کر سکتے ہیں, بلکہ مریم بی بی سے کوشچن کر لیں؟ تو کیا یہ جمہوری رویہ ہے؟ آپ بلاول کو بٹھا دیں 5-6 جرنلسٹ کے سامنے, جو ہے اینکرز کے سامنے, بلاول پھر تھوڑا بہت ایکسیس دے دیتا ہے جرنلسٹ کو. عمران خان کے دور میں جب وہ وزیر اعظم بھی تھے, انہوں نے کس کو انٹرویو دیا؟ جو ان کے بڑے سے بڑے ناقدین تھے انہوں نے ان کو بھی انٹرویو دیا. اچھا اس دور میں آپ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کے وزراء وغیرہ بھی آتے تھے, ان سے بھی بڑے سخت کوشچن ہوتے تھے ٹی وی کے اوپر, بڑی سخت قسم کی ان کی کوشچننگ ہوتی تھی, اور ہونی چاہیے تھی. بھائی اقتدار میں تھے نا, انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے انہوں نے پورے کرنے تھے. کیا اب ویسی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے؟ ویسی صورتحال تو آپ کو نظر نہیں آتی. 3-4 جگہوں پہ, مخصوص جگہوں پہ وہ جاتے ہیں اور مخصوص سی باتیں کرتے ہیں, نہ کوئی ہارڈ کوشچننگ ہوتی ہے, نہ کوئی زیادہ ان سے پوچھا جاتا ہے. ہاں کچھ لوگ واقعی کرتے ہیں تنقید, لیکن اس لیول کی تنقید جو اس دور میں ہوتی تھی وہ آپ کو آج کل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. تو ایک واضح فرق ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن اس دور کو کہا جاتا تھا کہ جی وہ ایک غیر جمہوری دور ہے, وہ یہ ہے اور وہ ہے, اور وہی سارے لوگ جو اس وقت جو ہے تنقید کرتے ہوتے تھے, آج کل وہ جو لوگ ہیں اس سارے عمل کو, ان رویوں کو ایک طرح سے نارملائز کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. اچھا معاشی پالیسیوں پہ اس دور میں بڑی تنقید ہوتی تھی. اس وقت حالت یہ ہے کہ آج ہی آئی ایم ایف کا جو وفد ہے اس کے حوالے سے خبر آئی کہ وہ جناب اپنا دورہ مکمل کر کے غالباً 8-10 دن کا ان کا دورہ تھا پاکستان کا,
اور بجٹ کے حوالے سے تھا، اور وہ اپنا دورہ مکمل کر کے چلے گئے. یعنی بجٹ میں کیا ہو گیا، کیا نہیں ہوگا، اس میں کیا عوام کو ریلیف مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی. یقیناً یہ ساری چیزیں IMF نے ڈسکس کی ہوں گی. انہوں نے یہ تو ڈسکس نہیں کیا ہوگا نا کہ بجٹ جو ہے وہ کیلبری فونٹ میں چھاپنا ہے، بجٹ جو ہے وہ اس طرح چھاپنا ہے، اس کو اس کے اوپر کور لگانا ہے، ریڈ پینسل سے لکھنا ہے یا بلو پینسل سے لکھنا ہے. یہ تو باتیں نہیں ہوئی ہوں گی. آبویسلی آپ کو بھی پتا ہے کہ IMF پروگرام کی کتنی شرائط ہیں اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی اس وقت کیا حالت ہے. حالت یہ ہو چکی ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں عام عوام کے پاس، جو حکمرانوں کے اخراجات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جناب کوئی آذربائیجان جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے اور کتنی چیزیں انہوں نے جو ہے وہ خریدی ہیں، کتنے بڑے بڑے انہوں نے منصوبوں کے اعلانات کیے ہیں، اس سے عام بندے کو کتنا جو ہے فائدہ ہوگا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو چین جو کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ ہے وہاں پہ بھی بہت ساری نئے معاہدے ہوں گے اور اتنی سرمایہ کاری آئے گی. یہ پچھلے 4 سال سے تو ہم سن رہے ہیں، 5واں بجٹ یہ پیش کرنے جا رہے ہیں، کتنی سرمایہ کاری اب تک آ چکی ہے. اچھا، اب جو ان کی معاشی پالیسیاں ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ڈان نیوز کے پروگرام میں، عارفہ نور صاحبہ کے پروگرام میں علی خضر صاحب ہیں جو معیشت سے ریلیٹڈ جو ہے خبروں کو کور کرتے ہیں اور صحافی ہیں سینئر. انہوں نے بتایا کہ جناب وزارت خزانہ نے زیرو کوپن باؤنڈ جو کوپن بانڈ ہے وہ ایشو کیا ہے. اب آگے سنتے جائیں جو انہوں نے بتایا، وہ سن کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تجربہ کاروں کی جو معیشت ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، یہ تجربہ کاروں کی پالیسیاں ملک کو کدھر لے کے جا رہی ہیں. جناب یہ جو بانڈ ایشو کیا، بانڈ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز خرید لیں گے، بانڈ کی آپ ₹1,00,000 دیتے ہیں، 2 سال کے بعد آپ کو اس کے اوپر 1.5 لاکھ مل جائے گا، 3 سال کے بعد آپ کو اس کے اوپر جو ہے 2.25 لاکھ مل جائے گا، چلے 15 سال کے بعد 1 لاکھ آپ دیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو جی 4 لاکھ مل جائے گا. یہاں پہ یہ جو بانڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس بانڈ کے اوپر انہوں نے 80 ارب روپیہ اٹھایا ہے. جی ہاں جی، 80 ارب روپیہ اس بانڈ کے اوپر انہوں نے اٹھایا ہے. علی خضر صاحب نے خبر دی، اور 15 سال بعد اس پر یہ 512 ارب روپیہ ان کو دینا پڑے گا. 15 سال کے بعد ان کو 512 ارب روپیہ دینا پڑے گا. یعنی آنے والی جو ہماری اگلی نسلیں، یہ ان کو بھی ابھی سے ہی مقروض کر کے جا رہے ہیں. ویسے بھی جو آپ کا قومی قرضہ ہے وہ 1,00,000 ارب روپے تک تقریباً پہنچ چکا ہے، اور انہوں نے کتنا زیادہ قرضہ لیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ جناب ان کی معاشی پالیسیاں، لیکن اس طرح نہ زیادہ مہنگائی پہ بات ہوتی ہے، نہ زیادہ معیشت پہ بات ہوتی ہے. اکا دکا کہیں پہ کوئی بات ہو جائے. جس وقت PTI کی حکومت تھی، ہر روز مہنگائی کے اوپر بات، ہر روز جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور PTI والے بھی مہنگائی پہ زیادہ بات نہیں کرتے، ان کو بھی مہنگائی پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. جو عوام کے ایشوز ہیں ان کو ریز کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، بھارت کی ایک اسٹیٹ میں جو نئے چیف منسٹر آئے ہیں، جو پہلے ایک فلم سپر سٹار تھے وجے، جوزف وجے، وہ جو ہیں ان کے لیے کہیں پہ بھی ٹریفک نہیں رکتی. میں ان کی کوئی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ چیزیں شیئر کی گئی تھی کہ ان کا قافلہ بھی گزرتا ہے تو ایک لین سے ان کو گزار دیا جاتا ہے، کہیں پہ عوام کو اس طرح روکا نہیں جاتا. اور وجے جو ہے وہ اس سسٹم کے لیے کافی بڑا چیلنج بن کے آیا ہے. ایک تو وہ سپر سٹار ہے. اچھا، وجے کے ساتھ ہر کوئی تصویر بھی کھنچوانا چاہتا ہے. اوبیسلی اس کو کنٹرول کرنا، اس کو روایتی سیاست کے مطابق چلانا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے زندگی میں کافی بڑی اچیومنٹ ایک طرح سے حاصل کر لی. وہ کوئی مقبولیت کے لیے، پیسے کے لیے، اس چیز کے لیے سیاست میں نہیں آ رہا. نہیں اس نے سیاسی جماعت کھڑی کی اور جس طرح عوام نے اس کو محبت دی. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی کھڑا ہے، وہ کرسچنز کے ساتھ بھی کھڑا ہے، وہ ہندوؤں کے ساتھ بھی کھڑا ہے. تو یہ اس ساری چیز کو ادھر پسند کیا جا رہا ہے. جو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے وہ روایتی جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا چیلنج وہ بن جاتا ہے. اس کے لیے اس کی یہ روزی روٹی نہیں ہے. وہ ایک نظریے کے تحت ایک چینج کرنے آیا ہے، اور وہ جب چینج کرنے کی ٹھان کے کسی چیز کو چھوڑ کے اس میدان میں آیا تو یقیناً وہ اپنی پوری اس میں کوشش کرے گا کہ اس کو بہتر کیا جائے. اور اسی طرح کی صورتحال پاکستان میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی تھی کہ وہ ایک سپر سٹار تھے. عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا، عمران خان صاحب کے ساتھ تصویر کھینچوانا. ایون کہ حامد میر صاحب نے غالباً کسی شاہ رخ خان کا انٹرویو کیا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ تو اتنے بڑے سپر سٹار ہیں، آپ کی نظر میں کون سا سٹار ہے، آپ کو کون پسند ہے؟ تو غالباً انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لیا تھا. اور ویسے بھی پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، وجے تو اس لیول پہ آپ بات ہی نہ کریں نا. وجے تو صرف ایک لوکل ساؤتھ میں، انڈیا میں مشہور ہے. عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے، عمران خان صاحب کی جو ریچ ہے، وہ ایک گلوبل ریچ ہے اور پوری دنیا ان کو جانتی ہے. اسی وجہ سے وہ جب سیاست میں بھی آئے، اوبیسلی شروع میں ان کو اتنی کامیابی نہیں ملی. وجے کا رائز تو ایک دم سے بہت تیزی سے ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عمران خان اس دور میں آیا تھا
جب میڈیا کنٹرول ہوتا تھا، یعنی وہ یا تو مالکان کے کنٹرول میں ہوتا تھا یا ریاست کے کنٹرول میں ہوتا تھا، سیٹھ جو چاہے گا وہ خبر چھپے گی اخبار میں، حکومت جو چاہے گی وہ خبر آئے گی ٹی وی میں۔ اب اس دور کے اندر جو ہے ایک چیز آ گئی ہے سوشل میڈیا، اور اس سے پوری دنیا میں حکومتوں کو بڑی تکلیف ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ کاکروچ جنتا پارٹی بن گئی جناب راتوں رات انڈیا میں، اور 1 کروڑ سے زیادہ اس کے فالوورز بھی ہو گئے۔ تو وجے کو ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ وہ جس دور میں آیا اس دور میں سوشل میڈیا تھا اور اس کا پیغام ڈائریکٹ عوام تک پہنچ گیا، اور عمران خان صاحب بھی اس دور میں پاپولر ہونا شروع ہوئے جس دور میں سوشل میڈیا آیا، یعنی جو مین سٹریم میڈیا تھا اس کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئیں اور سوشل میڈیا نے لیڈ کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو بہت سارے کہتے ہیں جی پروجیکٹ بن گیا، یہ بن گیا، میں ان سے کہتا ہوں کہ آج ساری پارٹیوں کو ملا کے بنا لینا پروجیکٹ نہیں، اب عوام یہ فیصلہ کرتی ہے، عوام کا پروجیکٹ ہوتا ہے، عوام کا بیانیہ ہوتا ہے۔ اب اس بیانیے کے ساتھ کون چلتا ہے؟ جو بھی اس بیانیے کے ساتھ چلتا ہے اس کو پاپولیرٹی ملتی ہے۔ تو جو چیز وجے کے لیے لکی تھی کہ وجے کو فوراً وہ سوشل میڈیا کے دور میں اس نے سیاست شروع کی، خان صاحب نے جس دور میں سیاست شروع کی تھی، عمران خان کی تصویر جو ہے وہ پی ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے تھے، اس کے ورلڈ کپ کی وہ نہیں دکھا سکتے تھے۔ آپ کو اس وقت کس کی حکومت تھی 90s میں؟ پیپلز پارٹی کی بھی اور نون لیگ کی بھی۔ ایک طرح سے پابندی لگ گئی تھی کہ عمران خان کو اپنے پی ٹی وی پہ نہیں دکھانا، یہ حالت تھی اس دور کے اندر۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں 2 سال سے عمران خان کو کسی نے ٹی وی پہ نہیں دیکھا، کسی نے دیکھا ہے؟ ٹی وی پہ اس کی کوئی شکل نہیں آتی، بلکہ نام بھی نہیں لکھا جاتا، بانی تحریک انصاف لکھتے ہیں۔ پر اس سے الٹا وہ جو اس کی پاپولیرٹی ہے یا جو اس کی ریچ ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سوشل میڈیا پہ تو ویسے ہی وہ روز ڈسکس ہوتا ہے، اور لوگ پھر کہتے ہیں دیکھو جناب یہ ٹی وی کے اوپر جو ہے اس کی تصویر نہیں آنے دیتے۔ تو آج کل کے دور کے اندر آپ اخبارات پہ بیٹھ کے، ٹی وی پہ بیٹھ کے بیانیے نہیں بنا سکتے، اب سوشل میڈیا چیزوں کو لیڈ کرتا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ بہت زبردست ہے، انہوں نے بہترین طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کیا ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو لڑکے ہیں جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں، obviously وہ دیگر جماعتوں سے آپ کو بہتر نظر آتے ہیں، پڑھے لکھے لڑکے ہیں، بڑی لکھی بات کرتے ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں، ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، اس حد تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن وجے کی کون سی سوشل میڈیا ٹیم ہے؟ یہ آئیڈیا انتہائی لغ ہے کہ آپ ایک سوشل میڈیا ٹیم بنا دیں گے اور اس سے آپ پاپولر ہو جائیں گے۔ نہیں جی، سوشل میڈیا عوام لے کے چلتی ہے۔ جب سوشل میڈیا کے اوپر کوئی پاپولر ہوتا ہے اس کو عوام پاپولر کرتی ہے۔ ٹیمیں تو یہاں پہ ایک سیاسی جماعت نے باہر سے غیر ملکی ایکسپرٹس بلائے تھے، پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت نے کہ آؤ ہمیں سوشل میڈیا پہ پاپولر کرو۔ بھائی سوشل میڈیا آرگینک چیز کو آگے لے کے چلتا ہے، تو یہ ٹیم بنانے سے یا سوشل میڈیا کا استعمال کر کے پی ٹی آئی پاپولر ہوگی نہیں، عوام نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے اور عوام نے اس کو مقبول بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا جو میں نے آپ کو مثال دی وجے کی، وہ عین یہی مثال ہے کہ وہاں پہ عوام نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ عوام کو صرف گودی میڈیا دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، عوام کو سوشل میڈیا پہ دیگر چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی تھیں، اور پھر اس کا ایڈوانٹیج ہوا وجے کو۔ اور جب پاکستان میں سوشل میڈیا کا رائز ہوا، آپ نے دیکھ لیا تیسری قوت اٹھ کے سامنے آ گئی۔ اور جب تک یہ دونوں جماعتیں حکومت میں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کل بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی بس اب ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ ان کو اب ادھر بھی گلگت بلتستان میں بھی سمبل نہیں ملا، آزاد کشمیر میں بھی سمبل نہیں ملا، اس سے ان کی جو مقبولیت ہے اور ان کی جو سپورٹ ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ اس طرح اگر سیاسی جماعتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی تو کب کی کون سی سیاسی جماعت ختم ہو جاتی۔ اور آج کل سوشل میڈیا کے دور میں تو آپ کسی کو اس طریقے سے پابندی لگا کے کہ جی میڈیا پہ ہم پابندی لگا دیں گے تو وہ جناب لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے گا۔ اب لوگ اس طرح میڈیا کنزیوم ہی نہیں کرتے، اور یہ آج کی بات نہیں، یہ 2007 سے یہ کہانی شروع ہو گئی تھی۔ اور اس کا جو پہلی چیز ہم نے دیکھی تھی نا کہ سوشل میڈیا آگے جا کے آپ کے میڈیا لینڈسکیپ کو لیڈ کرے گا، ڈومینیٹ کرے گا، اس سے جو ہے نیوز چینل جو ہیں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ 2007-8 کے اندر یہ چیز طے ہو گئی تھی، اور وہ معاملہ شروع ہوا تھا گرین موومنٹ سے، جو ایران کے اندر گرین موومنٹ چلی تھی، جو آیت اللہ خمینی صاحب تھے جو پہلے جنہوں نے جو انقلاب لے کے آئے تھے، ان کے دور کے جو ایک وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک موومنٹ چلائی تھی اس وقت کی حکومت کے خلاف، جس میں نوجوان بھی شامل ہوئے تھے، اور اس کو گرین موومنٹ کہتے ہیں۔ اور اس کے اوپر میں نے ایک پورا ریسرچ پیپر لکھا تھا یونیورسٹی کے زمانے میں بیرون ملک، اور ادھر سے ہی میں نے لکھ دیا تھا کہ آج سے جو ہے میڈیا کا لینڈسکیپ تبدیل ہو گیا ہے، آپ بھول جائیں۔ آج ویسٹرن میڈیا اپنے ہو سکتا ہے کہ حکومت کے مفاد کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کی مفاد کے لیے گرین موومنٹ کی جو خبریں ہیں وہ سوشل میڈیا سے لے رہا ہے کہ جی ایرانی سوشل میڈیا پہ یہ چیز آ گئی، وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے۔ لیکن اب یہ اس کا ایک سنو بال ایفیکٹ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ آج کے بعد جو نیوز سائیکل ہے
اس کو اگر کوئی لیڈ کرے گا تو وہ سوشل میڈیا لیڈ کرے گا. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا چاہے وہ عرب سپرنگ ہو, چاہے اس کے بعد وہ دیگر آپ کا جو کچھ ہوتا رہا, شام میں ہوتا رہا, وہاں سے فوٹیج آتی تھی چھوٹی سی, اور بی بی سی بھی اس سے لیڈ کر رہا ہوتا تھا. اور اب وہ چیز اس حد تک ایک طرح سے وہ جسے کہتے ہیں سیمنٹ ہو گئی ہے کہ اب تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ کتنے بڑے اینکر ہوں, کتنے بڑے لکھاری ہوں, جو مرضی کر لیں, آپ کوئی بیانیہ نہیں بنا سکتے. بیانیہ صرف اور صرف عوام بناتی ہے, اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بنتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.